तुम अंदर ब्रा पहनती हो, कैसा बेडोल जिस्म हो रहा है तुम्हारा। ओ लाला, वो आधे कपड़े जो हीरोइन पहनती है और डांस करती है। हाँ वही। और लाला नहीं बोला करो, शौहर हूँ तुम्हारा। तुम्हें किसी ने नहीं बताया ये अंदर पहनते हैं ताकि फिटिंग अच्छी आए? नहीं, ये देखो मैं तुम्हारी ब्रा लेकर आया हूँ। लेकिन हसन, मुझे ये नहीं पहनना आता। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखाता हूँ। वो अपनी नन्ही सी मासूम बीवी को गोद में बिठाता इसकी कमीज उतारने लगा। परीशे की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई। इसकी नरम धड़कनें हसन के सामने थी। वो मखबूल निगाहों से इसे देखता इसे ब्रा पहनाने लगा। परीशे शर्म से सुर्ख होती हसन के सीने में मुंह छुपा गई। तुम अंदर ब्रा पहनती हो, कैसा बेडोल जिस्म हो रहा है तुम्हारा। हसन ने परीशे के सरापे का बगौर जायजा लेते हुए दबी हुई आवाज में पूछा, जिसमें मलामत से ज्यादा फिक्रमंदी थी। परीशे जो अभी आईने के सामने खड़ी अपने दुपट्टे को ठीक करने की नाकाम कोशिश कर रही थी, ठिठक कर रुक गई। इसने हैरत से अपनी बड़ी बड़ी आंखें घुमाकर हसन को देखा। ओह लाला, वो आधे कपड़े जो हीरोइन पहनती है और डांस करती है? इसने मासूम से पूछा, गोया किसी बहुत बड़ी शरारत का जिक्र कर रही हो। हाँ वही। और लाला नहीं बोला करो, शौहर हूँ तुम्हारा। हसन ने मसनूई कब्जे से इसे टोका, मगर इसकी आंखों में नरमी बरकरार थी। इसने परीशे के करीब आकर इसके कंधों पर हाथ रखा। तुम्हें किसी ने नहीं बताया ये अंदर पहनते हैं ताकि फिटिंग अच्छी आए? परीशे ने नफी में सर हिला दिया। नहीं, मुझे तो किसी ने नहीं कहा। अम्मी भी बस कमीज सिलवा देती थी। हसन ने बेड पर रखा एक खूबसूरत पैकेट उठाया और इसे परीशे के सामने खोला। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए ब्रा लेकर आया हूँ। अब तुम बच्ची नहीं रही हो परीशे, तुम्हारा जिस्म बदल रहा है। परीशे ने इस रेशमी और नाजुक सी चीज को छू कर देखा, फिर घबरा कर हसन की तरफ देखा। लेकिन हसन, मुझे ये नहीं पहनना आता। ये तो बहुत उलझावा सा है। हसन के लबों पर एक दिलावेज मुस्कुराहट रेंग गई। इसने परीशे का हाथ थामा और इसे बेड के किनारे पर बैठने का इशारा किया। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखाता हूँ। इसने परीशे को शफकत से अपनी गोद में बिठा लिया। परीशे का वजूद हसन के सामने बहुत छोटा और नाजुक महसूस हो रहा था। 14 साल परीशे, जिसका निकाह 10 साल की उम्र में हसन के साथ इसके बाप की आखिरी ख्वाहिश पर हुआ था, अब भी हसन के लिए वही गुड़िया थी जिसे इसने पिछले 4 सालों से एक बाप और सरपरस्त की तरह पाला था। लेकिन अब कुदरत अपना रंग दिखा रही थी। वो बच्चे से एक औरत बनने के सफर पर गामजन थी। हसन ने लरसते हाथों से परीशे की कमीज के बटन खोलना शुरू किए। जैसे जैसे कपड़ा इसके कंधों से सिरकने लगा, परीशे की रीढ़ की हड्डी में एक अजीब सी सुनसनाहट दौड़ गई। इसे सर्दी का एहसास हुआ या किसी अनजानी गुर्बत का, वो खुद नहीं समझ पा रही थी। जब इसकी कमीज उतर कर फर्श पर जा गिरी तो इसकी नरम धड़कनें हसन के आईन सामने थी। हसन की नजरों में एक गहरा खुमार उतरा। इसने कभी परीशे को इस नज़र से नहीं देखा था, मगर आज इसकी मासूमियत में छुपी हुई कशिश इसे मसहूर कर रही थी। डरना नहीं। हसन ने सरगोशी की और निहायत एहतियात से ब्रा के स्ट्रिप्स इसके कंधों पर रखे। परीशे शर्म से बिल्कुल लाल हो चुकी थी। इसने अपनी आंखें मीच ली और तेजी से हसन के चौड़े सीने में अपना मुंह छिपा लिया। हसन, मुझे बहुत शर्म आ रही है। इसकी आवाज हसन की शर्ट में दबकर रह गई। हसन ने हल्का सा कहकहा लगाया और इसे मजीद अपनी पनाह में ले लिया। शर्म कैसी? मैं तुम्हारा शौहर हूँ। तुम्हें संभालना, तुम्हें सिखाना मेरा हक भी है और फर्ज भी। कमरे में खामोशी छाई हुई थी। सिर्फ इन दोनों के सांसों की आवाजें गूंज रही थी। हसन बड़ी महारत और नरमी से इसे वो लिबास पहनाने लगा जो परीशे के लिए बिल्कुल नया था। परीशे का नन्हा सा दिल इसके सीने में किसी कैद परिंदे की तरह फड़क रहा था। हसन ने महसूस किया कि परीशे के बदन पर कपकपी तारी है। इसने इसके गाल को सहलाया। परीशे, देखो मेरी तरफ। परीशे ने हिम्मत जमा की और सर उठाकर हसन को देखा। हसन की 24 साल मर्दाना वजाहत और इसकी आंखों में झलकती अपनायत ने
پریشے کا ڈر کم کر دیا۔ تم میری ذمہ داری ہو، حسن نے سنجیدگی سے کہا۔ میں نے تمہارے بابا سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ اب جب تم بڑی ہو رہی ہو تو تمہاری ضرورتیں بھی بدل رہی ہیں، تمہیں اب خود کا خیال رکھنا سیکھنا ہوگا۔ پریشی نے معصومیت سے پوچھا، کیا اب میں بڑی ہو گئی ہوں؟ کیا اب ہم وہ فزیکل ریلیشن بنائیں گے جس کا تذکرہ اکثر آپ کی امی کرتی رہتی ہیں؟ حسن یہ سن کر ایک پل کے لیے ہکا بھکا رہ گیا، پھر اس نے پریشے کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ ابھی تم بہت چھوٹی ہو پریشے، میں تمہیں تب تک نہیں چھوؤں گا جب تک تم ذہنی اور جسمانی طور پر تیار نہ ہو جاؤ۔ میں تمہیں پال رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ تم پہلے اپنی تعلیم مکمل کرو، دنیا کو سمجھو۔ ہماری محبت صرف جسموں تک محدود نہیں ہے۔ پریشے نے سکون کا سانس لیا اور پھر سے اپنا سر حسن کے کندھے پر ٹکا دیا۔ اسے حسن کی گود میں ایک عجیب سا تحفظ محسوس ہوتا تھا۔ حسن نے اسے مکمل طور پر لباس پہنا دیا اور آئینے کے سامنے کھڑا کر دیا۔ دیکھو اب تمہاری قمیض کتنی اچھی لگ رہی ہے، اب تم ایک لڑکی نہیں ایک شہزادی لگ رہی ہو۔ پریشی نے آئینے میں خود کو دیکھا، واقعی اس کی شخصیت میں ایک وقار سا آ گیا تھا۔ اس نے مسکرا کر حسن کی طرف دیکھا۔ شکریہ حسن، آپ دنیا کے سب سے اچھے شوہر ہیں۔ حسن نے اس کے ناک پر ہلکی سی چٹکی بڑھی۔ اچھا، اور لالا؟ پریشی کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ وہ تو بس عادت ہے، اب میں کوشش کروں گی کہ آپ کو آپ کے نام سے پکاروں۔ رات کی تاریکی گہری ہو رہی تھی، مگر اس کمرے میں ایک نئی روشنی نے جنم لیا تھا، ایک ایسی محبت کی روشنی جو ہوس سے پاک تھی، جہاں ایک شوہر اپنی کم عمر بیوی کو زندگی کے بیچ و خم سکھا رہا تھا، اسے ایک مکمل عورت بنانے کی طرف پہلا قدم بڑھا رہا تھا۔ حسن نے پریشی کو بیڈ پر لٹایا اور اس کے اوپر کمبل ڈال دیا۔ اب سو جاؤ، کل تمہیں اسکول بھی جانا ہے۔ پریشی نے کمبل سے منہ باہر نکال کر کہا۔ آپ بھی سوئے نا میرے پاس، مجھے اکیلے ڈر لگتا ہے۔ حسن مسکرایا اور اس کے برابر میں لیٹ گیا۔ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اس نے دل میں عہد کیا کہ وہ ہمیشہ اس معصوم کلی کی حفاظت کرے گا، یہاں تک کہ وہ ایک مکمل پھول بن کر مہکنے لگے۔ سورج کی سنہری کرنیں کھڑکی کے پردوں کو چیرتے ہوئے کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ اتوار کا دن تھا، گھر میں ایک پرسکون خاموشی تھی، سوائے کچن سے آتی برتنوں کی ہلکی چاپ کے، جہاں حسن کی والدہ ناشتہ تیار کر رہی تھی۔ حسن اپنے کمرے میں بستر پر آدھا لیٹا ایک کتاب پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کی نظریں بار بار بیٹھ کے دوسری طرف بیٹھی پریشے پر جا رہی تھی۔ پریشے آج کچھ زیادہ ہی پرجوش تھی۔ اس نے فون کان سے لگایا ہوا تھا اور اپنی سب سے قریبی سہیلی زویا سے محو گفتگو تھی۔ اس کے چہرے پر کبھی شرم کی سرخی دوڑتی تو کبھی وہ معصومیت سے کھلکھلا اٹھتی۔ حسن نے کتاب کا رخ بدلا، مگر اس کے کان پریشے کی آواز پر لگے تھے۔ ہاں زویا، سچی کہہ رہی ہوں، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ایسا بھی کچھ ہوتا ہے۔ پریشے نے آواز دھیمی کرتے ہوئے کہا، مگر کمرے کی خاموشی میں اس کی سرگوشی حسن کو صاف سنائی دے رہی تھی۔ ارے نہیں بابا، وہ جو ہم ٹی وی پر دیکھتے ہیں نا، ویسے ہی کل رات حسن، میرا مطلب ہے لالا نے مجھے لا کر دیا۔ پریشے کے لہجے میں ایک عجیب سا فخر اور ڈھیروں شرمندگی ملی جلی تھی۔ حسن کے ہاتھ میں موجود کتاب ساکت ہو گئی، اس کے ماتھے پر ہلکی سی شکن ابھری۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ پریشے اس قدر معصوم ہے کہ میاں بیوی کے درمیان ہونے والی خصوصی گفتگو اور نجی لمحات کو بھی سہیلیوں کے ساتھ بانٹ دے گی۔ پریشے فون پر لگی رہی، اسے اس بات کا احساس ہی نہیں تھا کہ حسن اسے سن رہا ہے۔ تمہیں پتہ ہے زویا، وہ بہت نازک اور ریشمی سا تھا، مجھے تو پہننا بھی نہیں آ رہا تھا، پھر حسن نے خود… وہ کہتے کہتے رکی اور شرم سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ انہوں نے خود مجھے وہ پہنایا۔ سچی، پہلے تو مجھے بہت ڈر لگ رہا، مجھے لگا شاید وہ مجھے ڈانٹیں گے کہ میرا جسم بے ڈول ہو رہا ہے، لیکن وہ تو بہت پیار سے سمجھا رہے تھے۔ دوسری طرف سے شاید زویا کچھ حیرت انگیز سوالات کر رہی تھی، کیونکہ پریشے کے گال اب دہکتے ہوئے انگارے کی طرح لال ہو رہے تھے۔ ہاں، انہوں نے میری قمیض کے بٹن بھی کھولے تھے، میری تو جان ہی نکل گئی تھی، مجھے اتنی شرم آ رہی تھی کہ میں نے اپنا منہ ان کی شرٹ میں چھپا لیا۔ لیکن زویا، وہ کہہ رہے تھے کہ اب میں بڑی ہو گئی ہوں، اب مجھے یہ سب پہننا پڑے گا تاکہ میں فٹ نظر آؤں۔
اب میں اسکول آؤں گی نا تو تم دیکھنا میں بالکل ہیروئن لگوں گی۔ حسن کی برداشت کا پیمانہ لبریز ہو رہا تھا۔ یہ محض ایک لباس کا تذکرہ نہیں تھا، یہ ان کی نجی زندگی کے وہ لمحات تھے جو صرف ان دونوں کے درمیان رہنے چاہیے تھے۔ اس نے خاموشی سے کتاب بند کی اور بیڈ سے اٹھ کر پریشے کے پیچھے جا کر کھڑا ہوا۔ پریشے ابھی بھی اپنی دھن میں مگن تھی۔ اور سنو، انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ مجھے تب تک نہیں چھوئیں گے جب تک میں بڑی نہیں ہو جاتی۔ وہ کتنے اچھے ہیں نا؟ پریشے، حسن کی بھاری اور سنجیدہ آواز کمرے میں گونجی۔ پریشے اچھل پڑی، اس کے ہاتھ سے فون چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ اس نے تیزی سے پیچھے مڑ کر دیکھا جہاں حسن بازو سینے پر باندھے گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اچھا زویا، میں بعد میں بات کرتی ہوں۔ پریشے نے ہڑبڑا کر فون کاٹا اور اسے تکیے کے نیچے چھپا دیا۔ کمرے میں اچانک تناؤ بڑھ گیا۔ پریشے نے نظریں جھکا لی اور اپنے دوپٹے کے کونے کو انگلیوں پر لپیٹنے لگی۔ حسن خاموشی سے اس کے سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ کس سے بات ہو رہی تھی؟ حسن نے دھیمی مگر روب دار لہجے میں پوچھا۔ وہ زویا تھی، پریشے نے منمناتے ہوئے جواب دیا۔ میں نے سب سن لیا ہے پریشے۔ حسن کے اس جملے نے پریشے کے جسم میں ایک سنسنی دوڑا دی۔ تم اسے کیا بتا رہی تھی؟ کیا تمہیں اندازہ ہے کہ تم نے ابھی کیا کیا؟ پریشے نے معصومیت سے سر اٹھایا، اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں حیرت تھی۔ میں نے کیا کیا؟ میں تو بس اسے بتا رہی تھی کہ آپ میرے لیے تحفہ لائے ہیں اور آپ کتنے اچھے ہیں۔ حسن نے ایک لمبا سانس لیا اور پریشے کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ پریشے، میری بات غور سے سنو۔ زندگی میں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو صرف دو لوگوں کے درمیان ہوتی ہیں، میاں اور بیوی کے درمیان۔ ان باتوں کو راز یا سیکرٹ کہا جاتا ہے۔ پریشے نے الجھن سے پوچھا، لیکن زویا تو میری سہیلی ہے، اس سے کیا چھپانا؟ سہیلی ہو یا کوئی رشتہ دار؟ حسن نے سمجھاتے ہوئے کہا، گھر کے اندر کی باتیں، خاص طور پر وہ باتیں جو تمہارے اور میرے کمرے کے اندر ہوتی ہیں، وہ کسی تیسرے کو نہیں بتائی جاتی۔ جو میں نے کل رات کیا وہ میرا تمہارے لیے پیار اور فکر تھی، وہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کا تذکرہ اسکول میں سہیلیوں کے ساتھ کیا جائے۔ پریشے کا چہرہ اتر گیا۔ کیا میں نے کچھ غلط کیا؟ کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ حسن کا دل اس کی معصوم صورت دیکھ کر پگھلنے لگا، مگر وہ اسے یہ سبق سکھانا ضروری سمجھتا تھا۔ ناراض نہیں ہوں، لیکن تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں۔ دیکھو پریشے، جب تم ایسی باتیں کسی کو بتاتی ہو تو لوگ اس کا غلط مطلب نکال سکتے ہیں، وہ تمہارا مذاق اڑا سکتے ہیں یا ہمارے رشتے کے بارے میں فضول باتیں کر سکتے ہیں۔ کیا تم چاہتی ہو کہ لوگ یہ باتیں کریں کہ حسن نے پریشے کے کپڑے بدلے یا ایسے کیا پہنایا؟ پریشے نے سختی سے نفی میں سر ہلایا، اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ نہیں، میں ایسا کبھی نہیں چاہوں گی۔ حسن نے اس کے گال پر ہاتھ رکھا اور انگوٹھے سے اس کا آنسو صاف کیا۔ تم ابھی نادان ہو، تمہیں نہیں پتا کہ دنیا کتنی پیچیدہ ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ ایک مقدس پردے کے پیچھے ہوتا ہے۔ اس پردے کے اندر جو بھی ہو، خواہ وہ پیار ہو، جھگڑا ہو یا کوئی نئی بات سیکھنا ہو، وہ باہر نہیں جانی چاہیے۔ پریشے نے ہچکی لی۔ مجھے لگا شاید یہ سب بتانے سے وہ بھی خوش ہوگی کہ میرے شوہر میرا کتنا خیال رکھتے ہیں۔ حسن مسکرایا، اس کی مسکراہٹ میں اس بار شفقت کے ساتھ ساتھ ایک مردانہ وقار تھا۔ میرا خیال رکھنا تمہارے لیے ہے، دنیا کو دکھانے یا سنانے کے لیے نہیں۔ ایک شوہر اپنی بیوی کے لیے جو کچھ بھی کرتا ہے وہ ان دونوں کا ذاتی معاملہ ہوتا ہے۔ تم نے ابھی فون پر اسے بتایا کہ میں نے تمہاری قمیض کے بٹن کھولے۔ پریشا یہ سن کر کوئی بھی دوسرا شخص ہمارے بارے میں غلط سوچ سکتا ہے، یہ باتیں بہت پرائیویٹ ہوتی ہیں۔ پریشا نے شرمندگی سے اپنا چہرہ حسن کے ہاتھوں میں چھپا لیا۔ آئی ایم سوری حسن، لالا، میرا مطلب ہے حسن، مجھے سچی نہیں پتا تھا کہ یہ بری بات ہے۔ یہ بری بات نہیں ہے، یہ خفیہ بات ہے۔ حسن نے تصحیح کی۔ آج کے بعد تم مجھ سے وعدہ کرو کہ ہمارے کمرے کی کوئی بھی بات، چاہے وہ کتنی چھوٹی کیوں نہ ہو، تمہاری زبان سے باہر نہیں نکلے گی۔ پریشی نے فوراً اپنا ہاتھ حسن کے ہاتھ پر رکھا۔ میں وعدہ کرتی ہوں، اب میں کسی کو نہیں بتاؤں گی کہ آپ نے مجھے کیا لا کر دیا یا ہم نے کیا باتیں کی۔ حسن نے اسے قریب کیا اور اس کے سر پر بوسہ دیا۔ شاباش، یہی ایک سمجھدار بیوی کی نشانی ہے۔ تمہیں اب آہستہ آہستہ ایک عورت کے وقار کو سمجھنا ہوگا۔ تم اب وہ چھوٹی پریشی نہیں ہو جو ہر بار گلی کے بچوں کو بتا دیتی تھی
اب تم حسن کی عزت ہو اور اپنی عزت کی حفاظت کرنا تمہارا کام ہے۔ پریشی نے سر اٹھا کر حسن کو دیکھا۔ اسے محسوس ہوا کہ آج اس نے زندگی کا ایک بہت بڑا سبق سیکھ لیا ہے۔ حسن صرف اسے لباس پہنانا نہیں سکھا رہا تھا، بلکہ وہ اسے اپنی شخصیت اور اپنے رشتے کی حفاظت کرنا سکھا رہا تھا۔ حسن، پریشی نے دبی آواز میں پکارا۔ جی، کیا یہ باتیں امی کو بھی نہیں بتانی؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ حسن نے ایک ہلکا سا قہقہہ لگایا۔ نہیں، امی کو بھی نہیں، یہ صرف میرے اور تمہارے درمیان ایک خوبصورت راز رہے گا، ٹھیک ہے؟ پریشی کے چہرے پر ایک شرارتی مسکراہٹ آ گئی۔ ٹھیک ہے، ہمارا اپنا سیکرٹ۔ سورج کی روشنی اب پورے کمرے میں پھیل چکی تھی۔ اتوار کی اس صبح نے پریشی کو بچپن کی دہلیز سے ایک قدم اور آگے بڑھا دیا تھا۔ وہ اب سمجھ رہی تھی کہ محبت صرف ساتھ رہنے کا نام نہیں، بلکہ ایک دوسرے کی لاج رکھنے اور پردہ پوشی کرنے کا نام بھی ہے۔ حسن نے اسے دوبارہ بستر پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ چلو اب ناشتہ کرتے ہیں، نیچے چلیں؟ پریشی نے اسبات میں سر ہلایا، مگر نیچے جانے سے پہلے اس نے آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ اس نے آج وہ نیا لباس پہنا ہوا تھا اور اب اسے پہننے میں اسے الجھن نہیں بلکہ ایک عجیب سا اعتماد محسوس ہو رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اس کے پاس ایک ایسا محافظ ہے جو اسے گرنے سے پہلے سنبھال لیتا ہے۔ وقت اپنی پوری رفتار سے گزرتا رہا۔ 4 سال پہلے کی وہ نٹ کھٹ اور نادان پریشی اب یونیورسٹی کی طالبہ بن چکی تھی۔ اس کا سراپا اب مکمل طور پر نکھر چکا تھا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں اب صرف شرارت نہیں بلکہ شعور کی چمک بھی تھی، اور اس کے قد و قامت میں وہ وقار آ گیا تھا جو حسن کی تربیت کا ثمر تھا۔ حسن جو اب 30 سال کا ایک کامیاب بزنس مین بن چکا تھا، آج بھی پریشی کے لیے وہی سب کچھ تھا۔ پریشی کی زندگی آج بھی حسن کے گرد گھومتی تھی۔ یونیورسٹی میں وہ ایک پر اعتماد لڑکی کے طور پر جانی جاتی تھی، لیکن جیسے ہی وہ یونیورسٹی کے گیٹ سے باہر قدم رکھتی، اس کی نظریں صرف حسن کی سفید گاڑی تلاش کرتی۔ گھر کی فضا بدل رہی تھی۔ حسن کی والدہ اب اکثر ان دونوں کے کمرے کی طرف دیکھ کر ٹھنڈی آہ بھرتی تھی۔ ایک ہی کمرے میں رہنے کے باوجود حسن اور پریشی آج بھی محض دوست تھے۔ ان کے درمیان ایک ایسی دیوار تھی جو حسن نے خود کھڑی کی تھی، احترام، صبر اور پریشی کی ذہنی بلوغت کا انتظار۔ ایک شام جب پریشی اپنے کمرے میں اسائنمنٹ مکمل کر رہی تھی، حسن کی والدہ کمرے میں داخل ہوئی۔ انہوں نے پریشی کے سر پر ہاتھ رکھا اور پیار سے اس کے برابر بیٹھ گئی۔ پریشی بیٹا، کب تک ایسے چلے گا؟ امی نے دبی آواز میں پوچھا۔ پریشی نے قلم روکا اور حیرت سے دیکھا۔ کیا ہوا امی، میں کچھ غلط کر رہی ہوں کیا؟ نہیں میرے بچے، تم کچھ غلط نہیں کر رہی، لیکن یہ خاموشی اب ختم ہونی چاہیے۔ تم اب بچی نہیں رہی ہو، حسن بھی جوان ہے، اس کی بھی کچھ ضرورت ہی ہے، کچھ ارمان ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ تم دونوں اب اپنے رشتے کو اس کے اصل مقام تک لے آؤ۔ پریشی کا چہرہ ایک دم سرخ ہو گیا۔ وہ آج بھی ان باتوں پر شرما جاتی تھی۔ امی، حسن نے کبھی مجھ سے اس بارے میں بات نہیں کی، وہ تو مجھے اب بھی ویسے ہی رکھتے ہیں جیسے پہلے رکھتے تھے۔ پریشی نے آہستہ سے کہا تو امی چپ ہو گئی۔ دوسری طرف امی نے حسن سے بھی الگ بات کی تھی۔ حسن، پریشی اب کوئی گڑیا نہیں ہے جسے تم سنبھالتے ہو، وہ تمہاری بیوی ہے۔ کب تک تم خود کو روکے رکھو گے؟ لوگ باتیں کرتے ہیں اور اب تو مجھے پوتے پوتیوں کی شکل دیکھنے کی حسرت ہے۔ حسن نے صرف اتنا کہہ کر بات ٹال دی تھی۔ امی، وہ ابھی تعلیم مکمل کر رہی ہے، میں اس پر کوئی بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا۔ لیکن سچ تو یہ تھا کہ جب وہ پریشی کو سنورتے ہوئے دیکھتا یا جب وہ اس کے قریب آ کر اس کی ٹائی ٹھیک کرتی تو حسن کے لیے اپنے جذبات پر قابو پانا مشکل ہو جاتا تھا۔ وہ ایک مرد تھا اور پریشی کی بڑھتی ہوئی خوبصورتی اسے اپنی طرف کھینچتی تھی، مگر اس کا سرپرست والا روپ ہمیشہ غالب آ جاتا۔ جمعرات کا دن تھا۔ حسن کی ایک اہم غیر ملکی کلائنٹ کے ساتھ میٹنگ طے آ گئی۔ آفس میں کام کا اتنا دباؤ تھا کہ اسے وقت کا احساس ہی نہ رہا۔ جب اس نے گھڑی دیکھی تو پریشی کی چھٹی کا وقت ہو چکا تھا۔ اس نے جلدی سے پریشی کو میسج کیا۔ پریشی، میں میٹنگ میں پھنس گیا ہوں، آج تم خود کیب یا رکشہ کر کے گھر آ جاؤ، پریشان نہ ہونا، ڈرائیور کو لوکیشن سمجھا دینا۔ حسن بزی ہو گیا۔ میٹنگ طویل ہو گئی۔ شام کے سائے گہرے ہونے لگے تو حسن کو اچانک خیال آیا
کہ پریشے نے میسج کا جواب نہیں دیا تھا۔ اس نے فوراً فون اٹھایا مگر پریشے کا نمبر بند جا رہا تھا۔ حسن کے دل میں ایک نامعلوم سے خوف لہرانے لگا۔ وہ تیزی سے آفس سے نکلا اور گھر کی طرف گاڑی دوڑائی۔ اس کا خیال تھا کہ شاید وہ گھر پہنچ چکی ہوگی اور فون چارجنگ پر ہوگا۔ گھر پہنچتے ہی اس نے آواز دی، پریشے، پریشے تم آ گئی ہو؟ امی کچن سے باہر نکلی۔ کیا ہوا حسن؟ پریشے تو تمہارے ساتھ آتی ہے، وہ ابھی تک نہیں آئی۔ حسن کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ کیا وہ گھر نہیں پہنچی؟ نہیں، تم نے اسے پک نہیں کیا؟ امی کے لہجے میں فکر مندی تھی۔ حسن نے ایک پل ضائع کیے بغیر دوبارہ گاڑی کی چابی اٹھائی۔ میں نے اسے میسج کیا تھا کہ خود آ جائے، لیکن اسے تو اکیلے سڑک پار کرنا بھی نہیں آتا۔ یا اللہ، میرے پریشے کہاں ہوگی؟ شام کی تاریکی یونیورسٹی کی در و دیوار پر چھا چکی تھی۔ سڑکوں پر ٹریفک کا شور تھا مگر یونیورسٹی کا مین گیٹ اب سنسان ہو رہا تھا۔ وہ جگہ جہاں روز حسن کی گاڑی آ کر رکتی تھی وہاں اب صرف ایک ہیولا بیٹھا ہوا تھا۔ پریشے اپنی کتابوں کا بیگ سینے سے لگائے سیڑھیوں کے ایک کونے میں سمٹی بیٹھی تھی۔ اس کا فون بیٹری ختم ہونے کی وجہ سے بند ہو چکا تھا۔ اس نے حسن کا میسج تو پڑھ لیا تھا لیکن اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ اس نے کبھی اکیلا رکشے نہیں لیا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ وہ راستہ بھول جائے گی یا کوئی اسے اغوا کر لے گا۔ وہ بڑی تو ہو گئی تھی لیکن حسن کے سائے نے اسے دنیا کی تلخیوں سے اتنا دور رکھا تھا کہ وہ آج بھی خود کو اپاہج محسوس کر رہی تھی۔ دور سے ایک گاڑی کی ہیڈ لائٹس چمکی۔ حسن نے دور سے ہی اس مانوس وجود کو پہچان لیا۔ اس نے تڑپ کر گاڑی روکی اور باہر نکلا۔ پریشے، اس کی آواز میں کرب اور سکون کا امتزاج تھا۔ پریشے نے جیسے ہی حسن کو دیکھا وہ بھاگتی بھی آئی اور اس کے سینے سے لگ گئی۔ وہ بری طرح کانپ رہی تھی اور اس کی ہچکیاں بند تھی۔ حسن، آپ کہاں تھے؟ میں بہت ڈر گئی تھی، مجھے لگا مجھے بھول گئے، مجھے لگا میں کبھی گھر نہیں جا پاؤں گی۔ وہ روتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ حسن نے اسے اپنی باہوں میں بھیج لیا۔ اسے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا۔ اس نے اسے دنیا سے بچاتے بچاتے اتنا نازک بنا دیا تھا کہ وہ اس کے بغیر ایک قدم بھی نہیں چل سکتی تھی۔ شکر ہے اللہ کا تم ٹھیک ہو، معاف کر دو پریشے، مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم اتنی ڈر جاؤ گی۔ حسن نے اس کے آنسو پوچھے لیکن اس کے اپنے ہاتھ لرز رہے تھے۔ وہ اسے گاڑی میں بٹھا کر گھر لایا۔ پورے راستے پریشے نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ گھر پہنچ کر امی نے اسے سنبھالا، اسے پانی پلایا اور سلانے کی کوشش کی، لیکن پریشے نے ضد کی کہ وہ حسن کے پاس ہی رہے گی۔ جب رات کے خاموش سائے گہرے ہوئے، حسن کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا کہ پریشے بیڈ پر بیٹھے ابھی تک گمسم ہے۔ اس کی آنکھیں رونے کی وجہ سے سوج گئی تھیں۔ حسن اس کے قریب آ کر بیٹھا۔ ابھی تک جاگ رہی ہو؟ پریشے نے اس کی طرف دیکھا، اس کی نظروں میں ایک عجیب سی بے بسی تھی۔ حسن، کیا میں کبھی خود مختار نہیں بن پاؤں گی؟ آج مجھے احساس ہوا کہ اگر آپ نہ ہو تو میرا کوئی وجود نہیں ہے۔ میں تو ایک رکشہ بھی نہیں کر سکتی۔ حسن نے سنجیدگی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ پریشے، میں نے تمہیں ہمیشہ ایک نازک کلی سمجھ کر پالا۔ شاید یہ میری غلطی تھی کہ میں نے تمہیں دنیا کا سامنا کرنا نہیں سکھایا، لیکن سچ تو یہ ہے کہ میں تمہیں خود سے دور ہوتے ہی نہیں دیکھ سکتا۔ پریشے نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ کیوں؟ حسن کی گرفت اس کے ہاتھ پر مضبوط ہو گئی۔ اس کا صبر جواب دے رہا تھا۔ اس لیے کہ تم میری زندگی ہو پریشے۔ میں نے تمہیں بچپن سے اب تک صرف اپنی نظر سے دیکھا ہے، لیکن آج جب تم اس گیٹ پر اکیلی بیٹھی تھی تو مجھے احساس ہوا کہ تم صرف میری ذمہ داری نہیں ہو، تم میری ضرورت بن چکی ہو۔ میں تمہارے بغیر ادھورا ہوں۔ کمرے کی فضا بھوجل ہو گئی۔ وہ دوست کی حد سے نکل کر محبوب ہونے لگے تھے۔ پریشے نے محسوس کیا کہ حسن کے لہجے میں آج وہ تپش ہے جو پہلے کبھی نہیں تھی۔ حسن، امی کہتی ہے کہ ہمارا رشتہ بدل جانا چاہیے، کیا آپ بھی یہی چاہتے ہیں؟ پریشے نے بہت ہمت جمع کر کے پوچھا۔ حسن نے اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا پریشے، لیکن آج کی جدائی نے مجھے یہ سکھا دیا ہے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ میں تمہیں اپنا مکمل شریک حیات بنانا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ جب تم ڈرو تو تمہارے پاس میرا صرف ہاتھ نہ ہو بلکہ میرا پورا وجود تمہاری پناہ گاہ ہو۔ پریشے نے اپنی آنکھیں موند لی
اور دھیرے سے اپنا سر حسن کے کندھے پر ٹکا دیا۔ میں آپ کی ہوں حسن، ہمیشہ سے۔ میں اب اور انتظار نہیں کرنا چاہتی، مجھے اپنے سائے میں چھپا لیں تاکہ میں دوبارہ کبھی اکیلی نہ رہوں۔ حسن نے اسے نرمی سے اپنی آغوش میں لے لیا۔ آج رات ان کے درمیان وہ برسوں پرانی دیوار گر گئی تھی۔ معصومیت کی سرحدیں اب مکمل طور پر بلوغت اور محبت کے سمندر میں ضم ہو رہی تھی۔ حسن نے اس کے ماتھے پر ایک طویل بوسہ دیا اور سرگوشی کی۔ اب تم کبھی اکیلی نہیں ہوگی، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ حسن کی سرگوشی سن کر پریشے نے مطمئن ہو کر آنکھیں موند لی۔ رات کی سیاہی اب چھٹ چکی تھی اور افق پر صبح کی سفیدی نمودار ہو رہی تھی۔ کمرے کی کھڑکی سے چھنتی ہوئی صبح کی پہلی کرن جب پریشے کے چہرے سے ٹکرائی تو اس کا سراپا کسی سنہری خواب کی طرح دمک رہا تھا۔ رات کی وہ موصلہ دھار محبت، وہ جذبوں کی بارش جس میں دونوں نے اپنی روحوں کو بھگویا تھا، اب ان کے چہروں پر ایک انوکھی داستانی وفا لکھ چکی تھی۔ حسن جو رات بھر پریشے کے معصوم اور دلکش وجود کو اپنی پناہ میں لیے بیدار رہا تھا، اب اس کے چہرے کو تک رہا تھا۔ پریشے گہری نیند میں تھی، اس کے بکھرے بال اس کے ماتھے اور گالوں پر رقص کر رہے تھے۔ حسن نے نہایت نرمی سے اپنی انگلیوں کی پوروں سے ایک شرارتی لٹ کو اس کے کان کے پیچھے کیا تو وہ ہلکا سا کسمسائی، اس کی پلکیں لرزی اور اس نے دھیرے سے اپنی بڑی بڑی مخمور آنکھیں کھول دی۔ حسن کو اپنے عین سامنے دیکھ کر پریشے کے لبوں پر ایک شرمیلی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے فوراً اپنا چہرہ تکیے میں چھپانے کی کوشش کی مگر حسن نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ صبح بخیر میری زندگی، حسن نے اپنی بھاری اور رسیلی آواز میں کہا جس میں محبت کی بے پناہ چاشنی تھی۔ پریشے نے تکیے کی اونٹ سے اسے دیکھا، اس کے گالوں پر حیا کی لالی ابھی سے دوڑنے لگی تھی۔ صبح بخیر، اس کی آواز اتنی دھیمی تھی کہ بمشکل سنائی دی۔ حسن نے چھپ کر اس کے ماتھے پر اپنی عقیدت مہر ثبت کی۔ آج تم پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت لگ رہی ہو، ایسا لگ رہا ہے جیسے رات کی تمام خوشبوئیں تمہارے وجود میں سما گئی ہوں۔ پریشے نے حسن کی شرٹ کا کالر اپنی انگلیوں میں جکڑ لیا۔ حسن، مجھے اب بھی یقین نہیں آ رہا، کیا یہ سب سچ ہے؟ کیا میں واقعی آپ کی زندگی کا وہ حصہ بن گئی ہوں جس کا میں نے ہمیشہ خواب دیکھا تھا؟ حسن نے اس کا ہاتھ اپنے دل پر رکھا جہاں دھڑکنیں ایک خاص ترتیب سے دھڑک رہی تھیں۔ یہ دھڑکنیں گواہ ہے پریشے، تم صرف میرا حصہ نہیں، اب تم میری روح ہو۔ کل تک تم میری ذمہ داری تھی مگر آج تم میری تسکین ہو۔ کل تک تم میری گڑیا تھی مگر آج تم میری شریک حیات ہو، میری بیوی ہو۔ پریشے نے اس کے سینے پر اپنا سر رکھ دیا۔ میں نے ہمیشہ آپ کو لالا کہا، پھر آپ کو حسن پکارنا سیکھا، لیکن آج مجھے آپ کے نام میں وہ مکمل پر محسوس ہو رہا ہے جو پہلے کبھی نہیں تھا۔ آپ نے مجھے جینا سکھا دیا حسن۔ حسن نے اس کی ٹھوری پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ اور تم نے مجھے محبت کرنا سکھا دیا، اب کوئی ڈر تو نہیں ہے نا؟ پریشے نے نفی میں سر ہلایا۔ آپ کے ہوتے میں ڈر کیسا؟ اب تو مجھے خود پر بھی ناز ہونے لگا ہے کیونکہ آپ جیسا جیون ساتھی میرے مقدر میں ہے۔ کچھ دیر وہ دونوں اسی طرح خاموش بیٹھے ایک دوسرے کی موجودگی کو محسوس کرتے رہے، جہاں الفاظ ختم ہو گئے تھے اور صرف دلوں کی گفتگو جاری تھی۔ جب دونوں تیار ہو کر کمرے سے باہر نکلے تو گھر کی فضا بدلی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ حسن کی چال میں ایک فاتحانہ وقار تھا اور پریشے کے انداز میں وہ حیا تھی جو کسی نئی نویلی دلہن کا خاصہ ہوتی ہے۔ اس کے پاؤں کی آہٹ اور اس کے چہرے کی چمک پکار پکار کر کہہ رہی تھی کہ وہ اب بدل چکی ہے۔ حسن کی والدہ لاؤنج میں بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ جیسے ہی ان دونوں کی نظریں اپنی والدہ پر پڑی، پریشے کی نظریں جھک گئی اور وہ حسن کے پیچھے تھوڑا سا چھپ گئی۔ حسن نے مسکرا کر والدہ کی طرف قدم بڑھائے۔ امی نے جو ہی سر اٹھایا، ان کی تجربہ کار نظروں نے پل بھر میں سب کچھ بھانپ لیا۔ ان کے چہرے پر ایک ایسی مسرت آئی جو سالوں کی دعاؤں کی قبولیت کا نتیجہ تھی۔ جیتے رہو میرے بچوں، اللہ تم دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے۔ امی نے اٹھ کر ان دونوں کی بلائیں لی اور پریشے کو سینے سے لگا لیا۔ پریشے ان کے کندھے پر سر رکھ کر ایک بار پھر شرما گئی۔ حسن نے شرارت سے کہا، امی آج ناشتے میں کیا خاص ہے؟ آج بہت بھوک لگی ہے۔ امی نے ہنس کر اس کے گال پر ہاتھ رکھا۔
آج تو ہر چیز خاص ہوگی میرے بیٹے. جب سے تمہارے بابا گئے تھے اس گھر کی خوشیاں جیسے روٹ گئی تھی، لیکن آج تم دونوں کو دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے جیسے باہر لوٹ آئی ہو. امی سنجیدہ ہو گئی. پھر سب ناشتے کے لوازمات کی طرف متوجہ ہو گئے. ناشتے کی میز پر حسن کی والدہ نے ایک اہم موضوع چھیڑا. انہوں نے سنجیدگی اور محبت سے ان دونوں کی طرف دیکھا. حسن، پریشے، میں نے ایک فیصلہ کیا ہے. امی نے کہا. تمہارا نکاح تو بچپن میں ہو گیا تھا اور رخصتی بھی خاموشی سے ہو گئی تھی، لیکن اب جب کہ تم دونوں نے اپنے رشتے کو مکمل طور پر قبول کر لیا تو میں چاہتی ہوں کہ اب ایک شاندار ولیمے کی رسم ہونی چاہیے. حسن نے کچھ کہنا چاہا مگر امی نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا. دیکھو حسن، یہ صرف ایک تقریب نہیں ہے، یہ دنیا کو بتانے کا طریقہ ہے کہ پریشی اس گھر کی باقاعدہ ملکہ ہے. میں چاہتی ہوں کہ ہمارے خاندان کی روٹھی ہوئی خوشیاں واپس آئیں. لوگ دیکھیں گے کہ میری پریشا کتنی بڑی اور سمجھدار ہو گئی ہے. پریشی نے دھیرے سے کہا. امی، ولیمے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم ایسے ہی بہت خوش ہیں. ضرورت ہے بیٹا. امی نے اس کا ہاتھ تھاما. یہ ایک اچھا موقع ہے کہ ہم سب مل کر تمہاری خوشی منائیں. اس گھر میں ایک مدت سے کوئی تقریب نہیں ہوئی. تمہارے بابا کی روح بھی خوش ہوگی کہ ان کا کیا ہوا وعدہ آج مکمل ہو رہا ہے. میں چاہتی ہوں کہ تم سرخ جوڑی میں ایک بار پھر دلہن بنو. حسن نے پریشے کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں ایک نئی چمک تھی. اگر امی چاہتی ہے پریشے تو پھر ایسا ہی ہوگا. ہم ایک بہت اچھا ولیمہ کریں گے. میں چاہتا ہوں کہ دنیا دیکھے کہ میری بیوی کتنی پیاری ہے. امی کے چہرے پر سکون آ گیا. بس پھر ٹھیک ہے، اگلے ہفتے کا دن طے کرتے ہیں. میں آج ہی سب کو فون کروں گی. یہ ولیمہ اس گھر کی تاریخ بدل دے گا. حسن اور پریشے نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا. ان کی نظروں میں ایک دوسرے کے لیے نیا احترام اور نئی تڑپ تھی. ولیمے کی رسم تو ایک بہانہ تھا، اصل ہلچل تو ان کے دلوں میں برپا تھی جو اب ایک ہی دھڑکن پر دھڑک رہے تھے. رات محبت کی بارش نے زمین کو سیراب کیا تھا اور صبح کی اس گفتگو نے ان کی زندگی کے نئے سفر کی بنیاد رکھ دی تھی. وہ گھر جو صرف دیواروں کا مجموعہ تھا اب ایک بار پھر محبتوں کے قہقہوں سے گونجنے والا تھا. وہ شام جس کا انتظار نہ صرف حسن کی والدہ کو تھا بلکہ حسن اور پریشے کے دلوں میں بھی اس کی ایک انوکھی تڑپ تھی، آخر کار آن پہنچی. پورا گھر روشنیوں میں نہایا ہوا تھا، جیسے آسمان سے ستارے زمین پر اتر آئے ہوں. سفید گلاب اور موتی کی خوشبو فضا میں رچی بسی تھی جو ماحول کو مزید رومانوی اور پرسکون بنا رہی تھی. خاندان کے تمام قریبی اور دور کے رشتہ دار، دوست احباب اور یونیورسٹی کی سہیلیاں مدعو تھیں. سب کے زبان پر ایک ہی تذکرہ تھا، حسن اور پریشے کی وہ جوڑی جس کا نکاح برسوں سے پہلے بچپن میں ہوا تھا اور جو آج ایک مکمل رشتے میں بن کر دنیا کے سامنے آ رہے تھے. کمرے کے اندر پریشے آئینے کے سامنے بیٹھی اپنی آرائش کو آخری لمس دے رہی تھی. آج وہ گڑیا جیسی نہیں تھی بلکہ حسن وقار کا ایک ایسا شاہکار تھی جسے دیکھ کر نظر ٹھہر جائے. اس نے گہری سرخ اور سنہری کام والا بھاری لہنگا پہنا ہوا تھا جو اس کے نکھرے ہوئے رنگ روپ پر خوب جچ رہا تھا. بالوں کو ایک نفیس جوڑے میں باندھا گیا تھا جس پہ موتیے کے پھول ٹانکے گئے تھے. حسن کمرے میں داخل ہوا تو اس کی نظریں وہیں تھم گئی. وہ خود سیاہ 3 پیس سوٹ میں نہایت وجیح اور پرکشش لگ رہا تھا مگر پریشے کے حسن نے اس کے ہوش اڑا دیے. وہ خاموشی سے اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا. آئینے میں دونوں کا عکس ایک ساتھ نظر آ رہا تھا. حسن نے جھک کر اس کے کان کے قریب سرگوشی کی. آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ یہ ولیمہ کینسل کر دوں اور تمہیں اس کمرے سے باہر نہ جانے دوں. پریشے نے شرما کر نظریں جھکا لی اور اپنے ہاتھ میں پکڑے دوپٹے کے پلو کو مروڑنے لگی. حسن، آپ پینا، باہر سب لوگ ہمارا انتظار کر رہے ہیں. حسن نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھا اور اسے آئینے کی طرف دیکھنے پر مجبور کیا. دیکھو تو صحیح، میں نے تمہیں پالا ہے، سنبھالا ہے، لیکن آج تمہارا یہ روپ دیکھ کر مجھے خود پر یقین نہیں آ رہا. تم میری زندگی کا سب سے خوبصورت انعام ہو. پریشے نے مڑ کر حسن کی آنکھوں میں دیکھا جہاں صرف اس کے لیے محبت کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا. یہ سب آپ کی محبت کا اثر ہے حسن. میں جو کچھ بھی ہوں آپ کی وجہ سے ہوں. حسن نے اس کے پیشانے پر بوسہ دیا
اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ چلو اب دنیا کو دکھاتے ہیں کہ میری شہزادی کتنی حسین ہے۔ یہ کہہ کر وہ پریشے کا ہاتھ تھام گیا۔ جب حسن اور پریشے ہال میں داخل ہوئے تو جیسے ایک پل کے لیے سب کی سانسیں رک گئیں۔ کیمروں کی فلیش لائٹس اور لوگوں کی ستائشی نظریں ان کا پیچھا کر رہی تھی۔ حسن کی گرفت پریشے کے ہاتھ پر مضبوط تھی، جو اسے احساس دلا رہی تھی کہ وہ اکیلی نہیں ہے۔ دیکھو کتنی پیاری جوڑی ہے، حسن کی ایک کزن نے سرگوشی کی۔ پریشے تو پہچانی ہی نہیں جا رہی، بالکل حر لگ رہی ہے، دوسری نے تائید کی۔ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے حسن کی والدہ کے چہرے پر جو سکون تھا وہ بیان سے باہر تھا۔ ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے، کیونکہ آج ان کے مرحوم شوہر کا خواب اپنی پوری آبوتاب کے ساتھ حقیقت بن چکا تھا۔ زویا، پریشے کی سہیلی، بھاگتے ہوئے اسٹیج پر آئی۔ او مائی گاڈ پریشے، تم تو واقعی ہیروئن لگ رہی ہو۔ اور حسن بھائی، معاف کیجیے گا حسن لالا، نہیں اب تو مسٹر پریشے کہنا پڑے گا، آپ بہت ہینڈسم لگ رہی ہیں۔ حسن کھلکھلا کر ہنس پڑا، جبکہ پریشے کی حیا نے اسے ایک بار پھر سرخی مائل کر دیا۔ تقریب کے دوران جب لوگ مبارکباد دینے میں مصروف تھے، حسن مسلسل پریشے کا خیال رکھ رہا تھا۔ کبھی وہ اسے پانی کا گلاس پیش کرتا تو کبھی اس کے دوپٹے کو ٹھیک کرتا، جو باری ہونے کی وجہ سے بار بار سرک رہا تھا۔ تھک تو نہیں گئی؟ حسن نے دبیر آواز میں پوچھا۔ تھوڑی سی، یہ زیور بہت بھاری ہے، پریشے نے معصومیت سے جواب دیا۔ حسن نے اس کے قریب ہو کر کہا، بس تھوڑی دیر اور پھر میں تمہیں اس بوجھ سے آزاد کر دوں گا، لیکن سچ کہوں اس زیور کی اپنی کوئی اوقات نہیں ہے، یہ تمہارے حسن سے چمک پا رہا ہے۔ پریشے نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ آج آپ بہت زیادہ تعریفیں نہیں کر رہے، آج میرا حق ہے۔ حسن نے اس کا ہاتھ دبا کر کہا، آج پوری دنیا کے سامنے تم میری بیوی تسلیم کی گئی ہو۔ آج سے ہمارے درمیان کوئی لالا یا حافظ کا پردہ نہیں، صرف میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ حسن نے جذب جے عالم میں کہا۔ کھانے کے بعد جب رخصتی ہوئی تو حسن کی والدہ نے ان دونوں کے ہاتھ ایک دوسرے کے ہاتھ میں دیے۔ حسن، آج سے میں نے اپنی امانت تمہیں مکمل طور پر سونپ دی، اس کی معصومیت کا خیال رکھنا، امی نے روندھی ہوئی آواز میں کہا۔ حسن نے سنجیدگی سے جواب دیا، امی، یہ صرف میری بیوی نہیں، میری روح ہے، میں نے اسے بچپن میں سنبھالا تھا، اب جوانی میں اس کی بندگی کروں گا۔ گھر واپسی کا سفر بہت پرسکون تھا۔ گاڑی کی کھڑکی سے باہر شہر کی روشنیاں تیزی سے پیچھے چھوٹ رہی تھی، مگر گاڑی کے اندر ایک نئی زندگی کا آغاز ہو رہا تھا۔ پریشے نے اپنا سر حسن کے کندھے پر ٹکا دیا۔ حسن، کیا اب ہمیشہ ایسے ہی خوش رہیں گے؟ اس نے پوچھا۔ حسن نے گاڑی ایک طرف روکی اور اس کی طرف مڑا۔ چاند کی روشنی ونڈ اسکرین سے اندر آ کر پریشے کے چہرے کو منور کر رہی تھی۔ اس نے پریشے کا ہاتھ اٹھا کر اپنے لبوں سے لگایا۔ خوشی اور غم تو زندگی کا حصہ ہے پریشے، لیکن میرا ساتھ ہمیشہ رہے گا۔ ہم نے معصومیت کی سرحدیں پار کر لیے، اب ہمیں محبت کے اس طویل سفر پر چلنا ہے، جہاں منزل صرف ہم دونوں ہیں۔ پریشے نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور سکون کا ایک طویل سانس لیا۔ اس کی زندگی کی پہلی دستک اب ایک مکمل راگ بن چکی تھی، جس کی ہر تان پر صرف حسن کا نام لکھا تھا۔ رات کی خاموشی میں ان دونوں کے دلوں کی دھڑکنیں ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ تھی، جو اس بات کا اعلان تھی کہ یہ کہانی اب کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ولیمے کی تھکن اور ہنگاموں سے دور جب حسن اور پریشے آخر کار اپنے بیڈ روم میں داخل ہوئے تو کمرے کی فضا کسی سحر انگیز خواب کا منظر پیش کر رہی تھی۔ پورے کمرے کو سرخ گلابوں اور سفید کلیوں سے سجایا گیا تھا، جن کی دھیمی اور مسحور کن خوشبو اعصاب کو سکون بخش رہی تھی۔ میز پر رکھی شمعیں اپنی مدھم روشنی میں کمرے کے گوشے گوشے کو رومانوی بنا رہی تھی۔ پریشے بیڈ کے کنارے پر بیٹھی تھی، اس کا بھاری سرخ جوڑا فرش پر پھیلا ہوا تھا۔ وہ آج بھی اسی طرح شرما رہی تھی جیسے کوئی نو بیاہتا دلہن ہو۔ حالانکہ وہ اس گھر کی ملکہ برسوں سے تھی، لیکن اب رشتے کے احساس بدل گئے تھے، نئے نوخیز جذبات بیدار ہو گئے تھے۔ حسن نے دروازہ مقفل کیا اور دھیرے دھیرے اس کی سمت بڑھا۔
اس کے قدموں کی چاپ پریشے کے دل کی دھڑکنوں کو تیز کر رہی تھی۔ حسن نے اس کے پاس بیٹھ کر نہایت نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ پریشے، آج تم نے مجھے دنیا کا خوش نصیب ترین انسان بنا دیا ہے۔ پریشے نے نظریں اٹھا کر اس سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں تھکن تو تھی مگر ایک عجیب سی سرشاری بھی تھی۔ یہ سب آپ کی بدولت ہے حسن، آپ نے میرا ہاتھ نہ تھاما ہوتا تو میں آج اس مقام پر نہ ہوتی۔ حسن نے اپنی جیب سے ایک چھوٹا سا مخملی ڈبہ نکالا اور اسے پریشے کے سامنے کھول دیا۔ اس کے اندر ہیرو کا ایک نہایت نفیس اور چمکدار لاکٹ تھا، جس کے درمیان میں بی اور زیڈ کے حرف آپس میں جڑے ہوئے تھے۔ یہ کیا ہے؟ پریشے نے حیرت سے پوچھا۔ یہ تمہاری منہ دکھائی کا تحفہ ہے، حسن نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اگرچہ تمہارا یہ چہرہ ان ہیرو سے کہیں زیادہ قیمتی ہے، مگر یہ ہماری محبت کی ایک چھوٹی سی نشانی ہے۔ حسن نے خود آگے بڑھ کر وہ لاکٹ پریشے کے گلے میں پہنایا۔ اس کے ہاتھوں قلم سے جب پریشے کے گردن سے چھوا تو اس کے پورے وجود میں ایک بجلی سی دوڑ گئی۔ اس نے بے اختیار اپنی آنکھیں میچ لی۔ بہت خوبصورت ہے، شکریہ حسن، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ حسن نے اسے مزید قریب کر لیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔ اس کے لہجے میں اب وہ سنجیدہ محافظ نہیں تھا، بلکہ ایک شوہر کی شوخی نمایاں تھی۔ ویسے پریشے، اس نے شرارت سے کہا، آج تم اس بھاری جوڑے میں واقعی بہت بڑی لگ رہی ہو۔ وہ جو بچپن کی معصوم پریشے تھی، وہ کہیں کھو گئی ہے کیا؟ پریشے نے منہ بسورا۔ نہیں تو، میں اب بھی وہی ہوں، بس اب میں تھوڑی سمجھدار ہو گئی ہوں۔ حسن نے ایک گہرا سانس لیا اور اس کے کندھے پر جھک کر سرگوشی کی۔ سمجھدار ہو گئی ہوں؟ اچھا، تو پھر مجھے ایک بات کا جواب دو۔ اس نے جان پوچھ کر اپنا لہجہ پر اصرار بنایا۔ جی؟ پریشے نے الجھن سے پوچھا۔ حسن کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ رنگ گئی۔ وہ جو کچھ سال پہلے اتوار کی صبح ہوئی تھی، جب میں نے تمہیں وہ ریشمی لباس پہنانا سکھایا تھا، کیا اب بھی تمہیں میری مدد کی ضرورت پڑے گی؟ پریشے کا چہرہ ایک لمحے میں تمتما اٹھا۔ اسے پرانی یادیں ذہن میں گھوم گئی جب وہ بالکل نادان تھی۔ حسن نے اس کی ٹھوری پکڑ کر اپنا چہرہ اس کے قریب کیا اور شرارتاً پوچھا، اب تو برا خود پہن لو گی یا اب بھی میں پہنایا کروں؟ پریشے نے گھبرا کر اور شرم سے لال پیلی ہو کر اپنا منہ حسن کے چوڑے سینے میں چھپا دیا اور اپنے ننھے ہاتھوں سے اسے ہلکا سا دھکا دیا۔ حسن، آپ بہت برے ہو گئے ہیں، آپ کو اب بھی وہ سب یاد ہے؟ حسن کا قہقہا کمرے کی خاموشی میں گونجا۔ اس نے اسے اپنی آغوش میں سختی سے بھیج لیا۔ مجھے تمہاری ہر ادا یاد ہے پریشے، تمہارا وہ ڈرنا، تمہارا وہ معصومیت سے سوال کرنا کیا ہم فزیکل ریلیشن بنائیں گے، وہ سب میرے دل میں محفوظ ہے۔ پریشے نے اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں بھیج لیا۔ تب میں بچی تھی، مجھے نہیں پتا تھا کہ کیا کہنا ہے، اور اب؟ حسن نے اس کے گال کو سہلاتے ہوئے پوچھا۔ اب تو تم بچی نہیں ہو نا؟ پریشے نے ہمت جمع کی اور سر اٹھایا اور حسن کی آنکھوں میں ڈوب کر جواب دیا، اب میں آپ کی بیوی ہوں، آپ جو چاہے کریں، آپ کا ہر حق ہے، لیکن پلیز میرا مذاق مت اڑایا کریں۔ حسن کی آنکھوں میں اب مذاق کی جگہ بے پناہ عقیدت آ گئی۔ مذاق نہیں اڑا رہا جانے من، میں تو بس اس معصومیت پر قربان جا رہا ہوں جو آج بھی تمہارے اندر موجود ہے۔ میں خوش نصیب ہوں کہ میں نے تمہیں خود اپنی چاہت سے ایک مکمل عورت بنتے دیکھا ہے۔ یہ کہتے ہوئے حسن نے اسے گود میں اٹھایا اور بیڈ کی طرف بڑھا۔ پریشے نے اپنے بازو اس کے گلے میں حمائل کر لیا۔ اسے آج بھی حسن سے شرم آ رہی تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ حسن اس پر مکمل حق رکھتا ہے۔ آج ان کے درمیان کوئی حجاب نہیں تھا، کوئی فاصلہ نہیں تھا۔ وہ بچپن کا نکاح، وہ سالوں کا انتظار، وہ محافظ کا روپ، سب کچھ آج ایک مکمل اور خوبصورت رشتے میں ڈھل چکا تھا۔ I love you پریشے، حسن نے اسے لٹاتے ہوئے کہا۔ I love you too حسن، پریشے نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اس کی آنکھوں میں اب کوئی ڈر نہیں، بلکہ سکون اور اعتبار کی روشنی تھی۔ حسن نے چھپ کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور پھر دھیرے دھیرے سرکتا ہوا اس کے لبوں تک آن پہنچا۔ پریشے کے اندر جذبات طوفان اٹھا رہے تھے، ان کی محبت ایک نئی منزل کو پہنچ رہی تھی۔ کمرے کی شمعیں آہستہ آہستہ مدب ہوتی گئیں، مگر ان کے دلوں میں جو محبت کا چراغ روشن ہوا تھا، اس کی لو کبھی کم ہونے والی نہیں تھی۔ وہ رات ان کے لیے ایک نئے جنم کی رات تھی،
جہاں معصومیت نے جوانی کا ہاتھ تھاما تھا اور زندگی نے ایک بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ ان کا استقبال کیا تھا۔ معصوم محبت کی پہلی دستک اب ایک ایسی ابدی موسیقی بن چکی تھی جو ان کے گھر کے در و دیوار میں ہمیشہ گونجتی رہنی تھی۔ ڈیئر ریڈرز، یہ تھا آج کا ہمارا انٹرسٹنگ اور رومانٹک ناولز۔ مزید ایسے انٹرسٹنگ اور رومانٹک ناولز ہمارے چینل پر ڈیلی سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔ اللہ حافظ۔